ख़वातीन और हज़रात, आज जब मैं आपके सामने हाजिर हूँ तो शायद इस महफिल का थोड़ा सा अंदाज बदला हुआ है, और क्यों ना बदला हो। हम अब उस रात की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिस रात की मौजूदगी इस पूरे महीने को मुमताज़ करती है, एक इफ्तिखार और एक इजाज़ देती है। ख़वातीन और हज़रात, मेरी किस्मत ऐसी तो नहीं कि मैं आपके साथ बैठ के आज की रात एक इज्तिमाई इबादत कर सकूं, एक ट्रांसमिशन कर सकूं, मगर जैसे जैसे ये लम्हे ग़रूब आफ्ताब की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं, वो घड़ियां शुरू होने वाली हैं कि जब तजल्लियात से पूरी कायनात मुनव्वर हो जाएगी। तो हमने सोचा कि आज की महफिल को ऐसे ढंग में आपके सामने पेश करें कि कुछ आने वाली रात की तैयारी हो, उस रात में की जाने वाली इबादत का जिक्र हो। और मैंने ये सोचा कि कौन सी इबादत सबसे मकबूल होगी। ख़वातीन हज़रात, मेरी नाक़िस राय के अंदर मुझ गुनाहगार का ख्याल ये था, और मैंने अपनी प्रोडक्शन टीम को भी ये कहा कि मेरे नज़दीक सबसे अफजल जिक्र जो है, जो सबसे अफजल इबादत है, जो किसी सूरत में रद्द नहीं हो सकती, वो मेरे सरकार व आका पे भेजा जाने वाला दरूद व सलाम है, उनका जिक्र है। तो आज मेरी मुकम्मल कोशिश ये है कि मैं और मेरे सारे मेहमान और मेरी सारी टीम अपने रब के हम आवाज़ हो जाएं, उसके फरिश्तों के हम आवाज़ हो जाएं, क्योंकि वो मुस्तकिल एक ही विर्द पढ़ते हैं, एक ही वजीफा करते हैं। बाकी तमाम वज़ाइफ हम जैसों के लिए हैं। मेरे अल्लाह का वजीफा अपने महबूब पे दरूदो सलाम भेजना है, और उसके नूरी फरिश्तों का भी यही काम है। क्या ही उम्दा बात है कि आज हम अपनी महफिल को मुनव्वर करें ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मुझे यकीन है कि जब ये ज़िक्र होगा तो क्या उनके कानों तक नहीं पहुँचेगा। और मुझे ये भी यकीन है कि महफिल में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो आन मौजूद होंगे और हम बेतरा सलाम के लिए उठ खड़े होंगे। ये यकीन ही ईमान को पुख्ता करता है, और अगर ईमान पुख्ता हो तो फिर आप देखिए रहम करम के कैसे सौते उबलने शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो किसी वक्त भी सरकार का जिक्र हो सकता है, मगर मेरा यह ख्याल है कि आज उनका जिक्र ज़्यादा मुनासिब तरीन है। मैं आपके सामने एक बात अर्ज़ करूं, शायद आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता हो, लेकिन मेरे जैसे कुछ जाहिल भी होंगे। ये जो शब कद्र है, ये लैलतुल कद्र जो है, ये कद्र मंजिलत और रुतबे वाली जो रात है, हम बचपन से सुनते आते हैं कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ। अगर रमज़ान में नाजिल हुआ तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ रमज़ान के अंदर वही आती थी? मैं आपको आज थोड़ी सी बात वाज़े करके बताना चाहता हूँ। कुरान के नज़ूल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो कि जब सातवें आसमान पे पड़ी हुई लौहे महफूज से वो एक रात में पहले आसमान पे बैतुल मामूर तक आया। ख़वातीन हज़रात, ये जो एक रात में कुरान का लौहे महफूज से बैतुल मामूर तक आना है, ये वो रात है जिसे आप लैलतुल कद्र कहते हैं, जिसे रमज़ान की आखिरी 10 दिनों की काक रातों में आप तलाश करते हैं, और जिसके बारे में उलमा का जमहूर ये है कि ये 27वीं की रात है। तो अब याद रखिएगा, कुरान 22 साल से ज़रा ज़्यादा अरसे में आता रहा, मगर एक रात वो मुबारक रात है कि जब उसने एक ही मरहले के अंदर खुद को 7वें से पहले आसमान पे उतारा, और उसके बाद अगले 22 साल तक तंजील कुरान होती रही। तंजील कुरान ये है कि एक साल में जिस तरह शान नज़ूल आयात का हुआ, उसके मुताबिक हज़रत जिब्राइल को उतना हिस्सा कुरान का दे दिया गया, तफवीज़ कर दिया गया कि अब तुमने तरसील कुरान और तंजील कुरान का मरहला मुकम्मल करना है। अल्लाह करे कि आप में से बहुत सारों का आज ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो, और आपको ये पता चले कि हम इस रात की कद्र व मंजिलत क्यों मनाते हैं, सरकार का जिक्र क्यों और उनका जिक्र क्यों नहीं। ये जो मोजज़ा है कुरान का, ये किस पे उतारा गया? ये कभी जो चीज़ एक मुसव्वदे की शक्ल में लोहे महफूज पे थी, ये सारी की सारी मेरे आका के कल्बे अथर पे उतारी गई, और उसके बाद एक मोजज़े की सूरत में आज घर घर कुरान मौजूद है। हम इसके बारे में कहते बहुत कुछ हैं, इसको समझने की कोशिश कम करते हैं, मगर मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले कुछ बरसों में हमारे नशरियाती इदारों ने एक बहुत बड़ा कदम आगे उठाया है, और वो है कि अपने नाजरीन के लिए मज़हब को थोड़ा बहुत आसान करके, उसको शुगर कोट करके, उलमा को बुला के, नात खानों को बुला के, मुझ जैसे गुनाहगारों को मौका दे के
یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی ہماری قرآن فہمی بڑھے, ہمیں محبت اپنے رب سے اور اپنے مذہب سے بڑھے. اور میں آج بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ ایک تو نہیں خاصے مہمان موجود ہیں, اور آہستہ آہستہ کچھ اور لوگ بھی ہمیں شرکت کا موقع دیں گے اور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. میرے ساتھ پچھلے پورے ایک مہینے میں بارہا آپ نے دیکھا کہ جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں. اب بالکل اختتام کی طرف بھی یہ ساتھ چھوٹ نہیں رہا بلکہ پہلے سے مضبوط ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں تھوڑی سا آپ کو تعارف کروا دوں کہ ہمارے ساتھ اگر میں اپنے دائیں جانب دیکھوں تو سب سے پہلے ایک نوجوان نعت خواں ہیں جن کی نعت خوانی مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند ہے, اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سے ان کو پسند کرتے ہیں. میں نے خصوصی طور پہ اپنے دوست کو یہاں کہا ہے آنے کے لیے, اور وہ واقعی ہمیشہ میرے کہنے پہ تشریف لاتے ہیں. جناب نوید اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ایک نئے دوست ہیں جو اب سے پہلے ہماری محفل میں نہیں آئے, تو ہم نے سوچا کہ کوئی نئی آواز اور ایک نیا انداز. جناب علی جلال صاحب تشریف رکھتے ہیں. ادھر ہماری کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے اندر پہلے انا سکینہ ہیں, اور ان کے ساتھ پھر فرزانہ شیخ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. سب سے پہلے سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سر ایک بات میں عرض کروں, کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو میں چاہوں گا کہ آپ سے مزید ان پہ روشنی ڈالی جائے اور بات کلیئر ہو. سر میں نے جو کہا ابھی قرآن کے نزول کے 2 مرحلوں کے بارے میں, اگر آپ ان پہ مزید روشنی ڈالیں گے تو میری بھی بہت سی چیزیں صاف ہو جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جناب ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو اور ہمارے ادارہ نیو کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آج آپ نے 27ویں شب کی مناسبت سے ماہ رمضان کی اس عظیم الشان اور فقید المثال شب کی مناسبت سے آج کی جو بزم سجائی اور جو عنوان طے کیا, یقیناً یہ بڑا روح پرور, ایمان افروز اور دل آویز ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایسا ذکر مبارک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زندگی کی صبح اور شامیں اور دن اور رات, لمحات اور گھڑیاں اس کو بیان کرنے میں اور اس کو سننے میں صرف ہو جاتی ہیں, وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں. بے شک شاعر نے ہمارے جذبات کی صحیح ترجمانی کی جب یہ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک اٹھی, جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل گئی. یہاں تو بڑے بڑے نامور قلمکار اور دانشور اور اہل کلام جو تھے وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے. عربی کا شاعر تھا, رات چاند کی چاندنی میں آقا کی بات لکھنے بیٹھا, ساری رات سوچتا رہا اور ایک شعر لکھ کر اس نے قلم چھوڑ دیا کہ لیت الکواکب تدنو فانزمها عقود مدح فما ارضى لهم کلمی. کاش آسمان کی بلندی پہ چمکنے والے ستارے میرے ہاتھوں کے قریب ہوتے, کنٹرول میں ہوتے, میں ان کو جوڑ کر الفاظ بناتا, حروف بناتا, جن سے آقا کی شان لکھتا. میرا قلم اس قابل کہاں ہے کہ اس کے ساتھ میں آقا کی سیرت لکھوں, آپ کی شان لکھوں. علامہ مرزا غالب کون ان سے ناواقف ہے, اردو ادب کو جاننے والا, فارسی ادب کو جاننے والا. وہ زندگی پر کلام لکھتے رہے, بولتے رہے. لکھنے پہ آتے تھے تو قلم رکتا نہیں تھا, بولنے پہ آتے تو زبان تھمتی نہیں تھی. لیکن آقا کی سیرت, آقا کی محبت نے ایک دن دل میں جوش مارا. یقینا آقا کی محبت ایک ایسی چیز ہے, ایسی تاثیر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. در دل مسلم, کسی مسلمان کا دل چیر کے دیکھو, چاہے وہ گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو اصل سرمایہ وہ کیا ہے, در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آبرو ماذ نام مصطفیٰ است. 2 جہانوں میں میری عزت و آبرو کا سبب یہ ہے کہ میری نسبت نام مصطفیٰ کے ساتھ, میں ان کو امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں ہر مسلمان کا دل آقا کی محبت سے لبریز نظر آتا ہے. تو مرزا غالب کا دل بھی آقا کی محبت سے لبریز تھا, جوش مارا نا اس محبت نے. تو لکھنے بیٹھے, سوچتے رہے, قلم چلتے ہی نہیں, قلم چلنے کا نام نہیں لیتا. بالآخر مرزا غالب نے کیا لکھا ذرا سنیے. کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ, غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. مرزا غالب تو کہاں, تیرا علم کہاں, تیرا قلم کہاں اس قابل کہ آقا کی تو شان لکھے.
تو آقا کی شان کو رحمان پہ چھوڑ دے. واہ بالکل اللہ کے سوان کی شان کا کوئی بیان نہیں کوئی کر حق ادا نہیں کر سکتا. ماں جی سیدہ عائشہ صاحب صدیقہ آپ رضی نے اللہ کیا عنہا عمدہ بات کہی ہے اور شاید باقی حاضرین مجھ سے متفق ہوں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اگر نعت سرکار کے حسن، ان کے شمائل، ان کے خصائل کا بیان ہے، ان سے دلداری کا اظہار ہے، تو نعت کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ کتاب ہے جو کہ لکھی رحمان نے اور اتاری محبوب پہ. میں اس دو جملوں میں بات آپ کی سمیٹنا چاہ رہا تھا. جی بالکل. آپ نے خوبصورت بات، آپ نے جو اس میں لقمہ دیا کیا خوبصورت دیا. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم امام احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور جو ابھی میں الفاظ مبارکہ پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر مروی ہیں. فرماتی ان خلق نبی اللہ کان القرآن. یہ سارا قرآن بیان کرتا ہے تو میرے محبوب کی سیرت اور اخلاق کو بیان کرتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم کہتے ہو قرآن ایک ہے، میں کہتا ہوں قرآن دو ہیں. ایک وہ قرآن جس کے پاروں کی تلاوت کر، جس کی بھی آپ پوچھ رہے تھے اس کے شان نزول کے بارے میں کہ وہ کیسے نازل ہوا. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. انشاءاللہ میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں صحب قرآن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اور جو قرآن آقا فرماتے ہیں میں قرآن، مجھے اللہ نے دو چیزیں دی، اللہ و انی اوتیت الکتاب و مثل ما، مجھے قرآن بھی دیا اور مثل قرآن بھی دیا. اور مثل قرآن کیا ہے؟ مولانا آزاد فرماتے ہیں ماں جی سیدہ عائشہ کی اس حدیث کی روشنی میں، فرماتے ہیں تم کہتے ہو قرآن ایک ہے، میں کہتا ہوں قرآن دو ہیں. ایک وہ قرآن جس کے پاروں کی تلاوت کرتے ہو، ایک وہ قرآن جو مکہ مدینہ گلیوں میں چلتا ہے پھرتا نظر آتا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یہاں پہ علامہ اقبال کا وہ شعر کتنا فٹ آتا ہے، کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں میں لوگوں کو بتانا، یہ الوہیت کی عبودیت کی بات نہیں وہ کر رہے، الوہیت و عبودیت و حاکمیت اور ربوبیت کی بات نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں میری نگاہ عشق و مستی میں. کہ ہمارا بریک ہے سر، انشاءاللہ یہ ذکر جاری رہے گا. ایک مختصر وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے. محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیری ایک نظر کے طالب پر قربان، نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان. یہ سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا
یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت نبی جی ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. جزاک اللہ، بہت عمدہ. خواتین حضرات، آج کے دن کی مناسبت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج 9 مئی ہے جسے عالمی طور پہ ماؤں کا عالمی دن کہہ کے منایا جاتا ہے. کون سا دن ہے جو ماں کا دن نہیں ہوتا، مگر ذرا تجدید کے لیے، اس محبت کو مزید بڑھانے کے لیے ہم نے یہ دن مخصوص کر رکھے ہیں. آئیے اس دن میں آپ کو کائنات کی عظیم ترین ماں کی زندگی کے ایک دن کی طرف لے چلوں. ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو مدینے سے واپس جا رہا ہے مکے کی طرف، اور یہ عام الفیل کے بعد 6واں سال ہے. 3 لوگ نظر آتے ہیں اس میں. ایک بی بی ہیں عصمت ماب، عصمت پرور، سراپا نور. ایک ساتھ صاحبزادے ہیں 6 سال کے، نظر نہیں ٹھہرتی، بیان نہیں ہو سکتا کہ کون ہے ساتھ. اور ساتھ ایک نیک بی بی لونڈی کے طور پہ، آیا کے طور پہ موجود ہیں، جن کا نام بی بی ام ایمن ہے. مقام ابوا پہ جب تک پہنچے ہیں، اور وہ مقام بھی کیسا ہے، کالے پہاڑ ہیں اور لکو دک صحرا ہے. وہاں پہ اس عصمت ماں بی بی کے سینے میں تکلیف شروع ہوتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اتنی بار پڑھنے کے بعد اس واقعے کو کہ غالباً دل کا دورہ پڑا. دل کا دورہ پڑا تو 6 سالہ بیٹے کو اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا. بچہ 6 سال کا کس پریشان نظروں سے ماں کی حالت کو دیکھ رہا ہے. تو ماں نے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ کون سی زندگی ایسی ہے جسے موت نہیں آنی، کون سی جوانی ایسی ہے کہ جس کو بڑھاپا نہیں آنا. میرا وقت سے پہلے آ گیا ہے. میں سمجھ گئی ہوں کہ قاصد اجل آنے ہی والا ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں، میں کل کائنات کو ایک ایسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں کہ میرا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا. خواتین و حضرات، میرے سرکار میرے تمام دکھوں کے درماں ہیں. کبھی سوچا کہ جب 6 سال کی عمر پہ ایک باپ کی طرف سے در یتیم اپنی ماں کو کھوتا ہے تو ان کی حالت کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ وہی مقام ابوا پہ قبر کھودی، اس پہ پتھر جوڑ کے رکھے، اور جب پتھر جوڑ کے رکھے تو لپٹ گئے قبر سے اپنی ماں کے، اور رو رو کے ان سے راز و نیاز کیا، اور یہ کہا، مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتی ہو ماں؟ خواتین حضرات، ماؤں کے عالمی دن پہ میرا دل کرتا ہے کہ صرف اس ماں کا ذکر کیا جائے کہ جس کے ذریعے محبوب خدا اس دنیا میں آئے. پروردگار نے کیسے ماں باپ چنے کہ جن کے ذریعے اپنے محبوب کو پیدا کیا. بخاری صاحب بی بی آمنہ پاک کے بارے میں اگر چند الفاظ کہیں تو دل خوش ہو جائے اس وقت. اور پتہ دل کس کا خوش ہوگا؟ یہ یاد رکھیے، ان کے صاحبزادے کا. سر یہ صحابی بھی یہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یقیناً سیدہ آمنہ کوئی معمولی خاتون تو ہے قطعاً نہیں. اللہ اکبر. ام محمد ہیں، ام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی آپ نقشہ کھینچ رہے تھے ان کی دنیا سے جو آپ تشریف لے کے جا رہی ہیں، اور بہت معصوم بیٹا بڑی چھوٹی عمر میں، اور پھر سفر کا معاملہ ہے. اور سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنیز ساتھ ہیں. تو اس وقت ہمارے مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ اکرام محمدی میں بڑا خوبصورت پنجابی کا شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ جو انہوں نے فرمایا اس کو انہوں نے اپنی کلام میں پیش کیا ہے کہ ویکھن اسا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ. معلوم ہوتا تھا نبی پاک کے چہرے کو دیکھ کے میرا بیٹا کوئی معمولی شان والا نہیں ہے. بے شک.
ویکھنا اسا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ ویک نہ گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا. سردار عبداللہ کی یاد بھی اس وقت آئی کہ میرا شوہر بھی اپنے بیٹے کو چھوڑ گیا پیدائش سے پہلے ہی. تو یقیناً اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ایمن جب پھر اٹھا کر لائی نبی پاک کے دادا کے پاس, تو پھر زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا. حضرت ام ایمن کو اللہ لمبی زندگی دی. یہ سیاہ فام خاتون تھی, جی بالکل ابیسینیا سے تھیں, بالکل صحیح یہ فرمایا. سیاہ فام خاتون تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا احترام کیا کرتے, جب ان کو دیکھتے تھے نا تو احترام میں کھڑے ہو جاتے, اور ایک جملہ ارشاد فرماتے امی بعد امی, میری ماں امی بعد امی, میری ماں سیدہ آمنہ کے بعد میری امی یہی تھی جو مجھے اٹھا کر لائی تھی ابوا کے مقام سے. میں سر یہاں پہ ایک منٹ آپ کو میں سے ایک بات پتہ کرنا چاہتا ہوں بخاری صاحب, کیونکہ وقت ایسا ہے کہ مجھے پوچھنا چاہیے سر, کیا بی بی ام ایمن کی بعد میں شادی حضرت زید بن حارث کے ساتھ نہیں؟ زید بن حارثہ اور رضی اللہ حضرت تعالی زید بن حارثہ کا بھی جو مقام ہے کہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے, امر کر دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متبنہ بیٹا بنایا تھا. اسامہ بن زید ان کے بیٹے تھے. اب سر یہ اسامہ بن زید پہ میں آنا چاہتا تھا. میں نے کل بھی کہا, کل ایک صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے جن کا نام تھا اسامہ بخاری. میں نے کہا مبارک ہو کہ ایسے ماں باپ ہیں کہ جب بچوں کے نام چنتے ہیں تو اپنے محبوب کے محبوبین کا نام رکھتے ہیں. بڑی خوبصورت, بڑے خوبصورت بات کی آپ نے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک بات سیدہ آمنہ کے والے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا ایک دن صحابہ کے ساتھ ماں جی کی قبر پہ آ گئے, اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابکا من حولہ, آقا خود بھی رو رہے تھے اور جو آپ کے ارد گرد صحابہ کھڑے تھے سب زار و قطار رو رہے تھے. بعد میں صحابہ نے عرض کی آقا آپ تو صبر کے پہاڑ, استقامت کی چٹان, آپ کیسے رو رہے تھے؟ آقا نے جو وہاں جملہ ارشاد فرمایا نا, وہ سننے والا فرمایا ذکرت امومتھا, وہاں پہ کھڑے ہو کر مجھے اپنی ماں سیدہ آمنہ کی وہ ممتا یاد آئی, وہ جو میرے بچپن میرے ساتھ محبت کیا کرتی تھی وہ مجھے یاد آ رہی تھی, کیسے میرے ساتھ وہ پیار کرتی تھی. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے یہ وہی پہلو جو اللہ نے پھر قسمیں اٹھا کر قرآن میں بیان فرمایا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ کو یاد ہے وہ وقت جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, اللہ نے قسمیں اٹھا کر میرے محبوب کی اس یتیمی کو بیان فرمایا. اور نبی بات ہم آگے چلائیں گے, وقفہ سامنے آ جاتا ہے. خواتین و حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مدرس ڈے پہ ذکر جو ہے وہ آج بخاری صاحب کی وجہ سے یہاں پہ ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ جان بوجھ کے کیوں کر رہا ہوں, جب سرکار کا دل نرم کرنا تھا, اور ان سے زیادہ دل نرم کس کا ہوگا, لیکن مزید لطف و عنایت کروانی تھی تو صحابی ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور حضرت بی بی آمنہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. میں بتاؤں آپ کو, پتھر دل سے پتھر دل آدمی کے سامنے بھی اگر ماں کا ذکر کر دیں تو وہ نرم پڑ کے پانی ہو جاتا ہے. اور کہاں کہ دل مصطفیٰ کا ہو اور ان کے سامنے ذکر ہو بی بی آمنہ کا. خدایا, یا پاک پروردگارہ, یا مولا, یا میرے آقا, ہم سب گناہگاروں کا یہ ذکر آج قبول کیجئے. ہمیں اپنی مائیں بھولی ہوئی ہیں, اس لیے کہ آپ کی ماں سے برتر کوئی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر. اور یقین کیجئے ابھی ذکر میں آگے اور بھی کروں گا, کیونکہ بہت کم لوگوں کو واقفیت ہے کہ سرکار کے والدین کون ہیں. وہ اللہ کی چنیدہ ہستیاں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, آپ کا وقت آج ضائع نہیں جائے گا. کھیل تماشے بہت ہو گئے, آج ذرا سا اپنے رب کو اور اس کے نبی کو پہچاننے کی بات کیجئے. ہمارے ساتھ رہیے. ان کا منگتا ہوں, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بخاری صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ ترین پشتوں سے پاکیزہ ترین رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہا، مگر اس کا نقطہ عروج تب ہے کہ جب سردار عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب کی شادی ہوتی ہے سر، اگر وہ جو عقد ہے جو کہ کائنات کے بننے سے پہلے ہی میرے خیال میں طے ہو گیا تھا، اس کے بارے میں سر اگر کچھ روشنی ڈالیے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ ان کی نسل سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے فوراً بعد، بے شک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب ان کو یہ توفیق دی کہ مجھ سے مانگو، تو انہیں بیت اللہ کی تعمیر کے جو صلہ اور اجرت یہ مانگی تھی، اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا امام عطا کر دے اور میری نسل سے عطا کر دے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ خود فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحتین۔ وہ بات جب چلتے چلتے سردار عبداللہ تک آئی نا، تو سردار عبداللہ یہ زمزم کا جو کنواں تھا نا، ایک دفعہ یہ بند ہو گیا، تو ابراہیم جناب عبد المطلب جو متولی تھے، اللہ سے نظر مانی تھی کہ میں اپنا بیٹا جو ہے تیری راہ میں۔ سر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ روکوں گا، یہ قصہ بڑا اہم ہے، میرے پاس وقت تنگ ہے، اس کو میں نے طویل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ واقعی کائنات پھیل سکتی ہے، تو آج کی ٹرانسمیشن کا بھی وقت پھیل جائے گا۔ میں سے فرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی طرف آج بخاری صاحب اشارہ کر رہے ہیں، میرے سرکار نے کہا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یہ یاد رکھیے، 2 ذبیحوں کا۔
ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آج پہلی دفعہ بہت سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ ایک ذبیح وہ تھے جو کہ حضرت اسماعیل تھے, دوسرا ذبیح کون تھا اور وہ کیسے دو ذبیحوں کے بیٹے بنے. تھوڑا سا وقفہ ہے سر, اس کے بعد یہیں سے قصہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس رہیے, ہمارے ساتھ رہیے, ہماری خاطر نہیں اپنی خاطر.